मुंह में लगा में नहीं डाल सकती। और मेरा अपना ये तजर्बा है मुस्तकिल कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी, कॉलेज में पढ़ी, तो कभी किसी लड़के ने, हालांकि तब मैं फेस वेल नहीं करती थी, लेकिन कभी किसी लड़के ने जो है ना किसी किस्म की शरारत या छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि कई लड़के ऐसे थे जिनकी लड़कियां अक्सर कंप्लेन करती थी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन मेरे साथ वो बाजी बाजी करते थे। हालांकि हम क्लासमेट्स थे, लेकिन वो बाजी बाजी करते थे। मैं क्लास जो है, हाँ जी, CR थी, तो उसकी वजह से जो है सबके साथ राब्ता रहता था। लेकिन यानी मैं डांटती थी, वो डांट जैसे होता था ना, असाइनमेंट सबमिट करानी है, लेट कर दी, या कोई फंड देना है, वो लेट कर दिया, जमा कर रहे हैं तो वो कोई लेट कर देता। अक्सर लड़के लेट करते थे, तो उनको डांट टपट करती थी, तो डांट भी ऐसे सुन लेते थे जैसे छोटे भाई सुन लेते, और नजर नहीं उठाते थे। मैं आपको ये हकीकी अपना तजर्बा बता दी। और उन्हीं लड़कों को दूसरी लड़कियों के पीछे पीछे फिरते और उनको छेड़ते और उनको जो है लेटर्स तक देते हुए देखा। बात ये है, आपका लिबास आपके किरदार का आईना होता है। वो लड़कियां कोई खराब लड़कियां नहीं थी, वो भी शरीफ बच्चियां थी। मैं अब किसी ऐसी लड़की को मेरे ज़हन में नहीं आती जिसका किरदार खराब रहा हो, सभी शरीफ थी। ये है कि कोई शरारती थी, कोई हंसोड़ थी, और ये भी नहीं कि उस वक्त में ये नहीं था कि बहुत कोई फुहश ड्रेसेस चलते थे, नहीं यार, ना ये टाइट्स थी, ना स्लीवलेस का रिवाज था, लेकिन बस ये था कि फिटिंग वाले ड्रेस पहनती थी, दुपट्टा गले में डाला हुआ है, बाल छाल बनाए हुए, लिपस्टिक लगाई हुई है, कॉलेज आई है, तैयार होकर आई है। बस इसी के अंदर जो है ना लड़कों को लगता था कि इनके साथ चांस है, हम चांस ले सकते। नहीं, सीधी सी बात है, मैं आपको सही कह रही हूँ, मजाक के तौर पर नहीं कह रही। हालांकि उन लड़कियों में से किसी को भी मैंने खराब होते हुए नहीं देखा। कोई अपना अपना तरीका, कोई मजाक में बात उड़ा देती थी, कोई डांट डपट देती थी, कोई कंप्लेन कर देती थी, लेकिन उसके बावजूद वो ट्राई करते रहते थे। और मुझे बहुत बाद में स्वालिह लुसिमैन साहब की मैंने बात पढ़ी, ये उनका फतवा पढ़ा एक सवाल के जवाब में, तो मुझे ये बात रिकॉल हुई। उन्होंने ये लिखा था कि यही लिबास के सवाल पर, तो उन्होंने लिखा था कि एक औरत जो खुशबू लगाकर मेकअप करके बाहर जाती है और अपना जिस्म दिखाती है, तो देखने वाले मर्द के दिल में आता है कि जिस्म दिखा रही है तो हो सकता है ये कोई आगे कदम बढ़ाने पर भी आमादा हो जाए, तो वो चांस लेता है। और एक औरत जो अपने आप को पूरा कवर करके बाहर निकलती है, तो मर्द कहता है जो अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं है, वो लाइन मारने पर क्या राजी होगी, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करता। तो उनकी वो बात जो है, वो फिर कॉलेज की बात मुझे ख्याल है कि वाकई ये बात तो यानी 3 साल जो लॉ कॉलेज में हम पढ़े, तो मेरा मुस्तकिल तजर्बा रहा। तो मैं अकेली नहीं, हम 4 लड़कियां थी जो हम अबाया पहनती थी, तो उन चारों को कभी कोई कंप्लेन नहीं, चारों को नहीं। और बाकी क्लास में 2 लड़कियां ऐसी थी जो अबाया नहीं पहनती थी, लेकिन वो स्कार्फ लेती थी और मेकअप शेकअप नहीं करके आती थी और ढीले ढाले ड्रेसेस पहनती थी, उनको भी कभी कंप्लेन नहीं। तो देखिए, ड्रेस कोड से इतना फर्क पड़ता। और फिर उनमें से जो जितनी ज्यादा फैशन करके आती थी, उसको उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता। तो ये अल्लाह रब्बे करीम ने खुद कह दिया। असल में शैतान खुद जो है उसकी शिकस्त होती है जब औरत अपने आप को कवर करके निकलती। सीरियसली रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत तैयार होकर घर से निकलती है ना, तो 2 शैतान सीना ताने उसके आगे पीछे चलते और लोगों को इनवाइट करते, तभी फिर ये खराबी आती है। और जब औरत, इसी से आप देख रहे हैं, जब औरत, आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप अज्यूम करें इसकी क्रोरली क्या है कि जब एक औरत पूरा अपने आप को कवर करके निकलती है, तो शैतान तो पिटता होगा ना बैठ करके, ये तो गई हाथ से, इसके शरीयत में कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ, किसको बहका सकता हूँ? तो ये बड़ी अहम बात है। पिछले दिनों रमजान से पहले मैं सौदा लेने के लिए गई नेमत खाने पर, कुछ मैंने बेकरी की चीजें लेने का सोचा, तो 2 बच्चियां आ गई। मैं खड़ी उससे सौदा ले रही थी, तो 2 बच्चियां आ गई, बड़ी प्यारी सी बच्चियां थी और अच्छी बच्चियां थी, लेकिन उन्होंने जो आजकल चल रहा है, टाइट्स के ऊपर शॉर्ट शर्ट्स पहनी हुई थी, दुपट्टे नहीं लिए हुए थे, बाल छाल खोले हुए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता, मेरी बैग थी, तो वो जो बच्चा मेरे लिए सामान पैक कर रहा था ना, वो सामान पैक करना, वहीं उसका हाथ रुक गया और उसकी नजरें घूमी जा रही है, ऐसे सब घूमी जा रहा है। तो मैंने पलट कर देखा, तो अल्लाह रब्बे करीम उन बच्चियों को अपनी अमान में रखे, बड़ी प्यारी सी बच्चियां थी। वो सारे जितने भी वो यानी बेकरी की साइड पर लड़के थे ना, वो सारे ही अपने अपने हाथ रोककर उन बच्चियों के साथ साथ देख रहे थे। इस कदर मुझे उनके माँ बाप पर अफसोस हुआ कि वो ये नहीं सोचते। आपको अपनी बच्चियों पर एतमाद है, बहुत अच्छी बात है, सारे जमाने पर एतमाद है आपको। अगर इस तरह के लड़कों को कोई तन्हाई का मौका मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। वो तो बड़ी पूरी मार्केट है ना, वहां पर तो कुछ नहीं कर सकते, मॉल है, भरा हुआ है उस टाइम,
لیکن آپ یقین کریں کہ وہ جب تک لڑکیاں گھوم کر دوسری طرف نہیں چلی گئی وہ ادھر ہی دیکھتا رہا. پھر میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اب وہ بچیاں چلی گئی, اب تم پیک کر دو گے؟ تو کہنے لگا خود ہی دکھاتی ہیں. تو میں نے کہا تم نہ دیکھو, تمہارا کوئی دین ایمان نہیں, تمہاری اوپر اپنی نظروں کی حفاظت فرض نہیں ہے, تم مومن نہیں ہو بچے. تو پھر ہنسنے لگ گئے. بالکل. اور مردوں کا کوئی کیریکٹر ہے, وہ بچیاں نہیں دکھا رہی تھی. بیسک میں یہ بھی بتاؤں, بچیاں سی تھی, یعنی کہ جیسے ایک 14-15 سال کی ہوگی, دوسری 16-17 سال کی ہوگی, اور وہ پوری طرح اپنا کام کر رہی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی شوخی مار رہی ہوتی ہے, اس قسم کا سلسلہ ہی تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب بچیوں کی یہ ایج ہوتی ہے, ان میں قدرتی اٹریکشن ہوتی ہے, اوپر سے وہ بال سوار کے خوشبو لگا کے لپسٹک لگا کے نکلیں گی اور پیاری لگیں گی. آپ ایسے پہناووں میں بچیوں کو نکالتے کیوں ہیں؟ اور پھر کوئی الٹی سیدھی بات ہو جائے تو پھر آپ بیٹھ کر باتیں کریں گے. اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے ساتھ ہو, لیکن آپ خطرہ دیتے کیوں ہیں؟ یہ تو ایسے ہے کہ کسی کے جسم پر بم باندھ کے اور پھر وہ پھٹتا ہے تو پھٹے, نہیں پھٹتا تو نہ پھٹے. چھوڑیں گے اپنے بچے کو ایسے حال؟ ہم اتنا ہی خطرہ مول لیتے ہیں اپنے بچوں کو. تو لہٰذا یہ لباس جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے, عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے. عورت کے پورا لباس پہننے سے مرد بھی محفوظ رہتے ہیں, سیریس بات. تو لہٰذا مردوں کے احکام تو ہیں اپنی جگہ, وہ تو ہیں. اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا نظریں جھکا کر رکھو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کو کوئی عالی نسب خوبصورت عورت گناہ کی طرف آمادہ کرے اور وہ انکار کر دے تو اس کے لیے جنت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں راستوں میں مت بیٹھا کرو. تو صحابہ نے کہا جی ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمیں راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے, کہ وہ پھیری لگاتے تھے یا کوئی بھی ایسا کام, جیسے شاپ کیپرس کو سارا دن بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے کہا جی راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور نظریں جھکا کے رکھنا. تو اگر یہ سب کچھ ہو ہمارے بازاروں میں تو بازاروں کی حالت بدل جائے نا. تو بہرحال مردوں کے لیے احکام اپنی جگہ پر موجود ہیں, وہ ختم نہیں ہو گئے, لیکن ہم عورتوں کے حوالے سے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کئی لوگوں کو جو ہے وہ فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے, اور ایک عورت کئی لوگوں کو فتنے سے بچا سکتی ہے. اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ بچوں نے کیا پہننا ہے یہ فیصلے مائیں کرتی ہیں. عام طور پر شوہروں کی خلاف مرضی بھی بچوں کو ان کی خواہش پر چیزیں خرید دیتی ہیں. تو اگر مائیں خود اپنے آپ کو قابو رکھیں اور بچیوں کو یہ سکھائیں تو بچیاں بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں گی اور کہنا بھی نہیں پڑے گا. تو بچوں کو لباس کے بارے میں ہمیں سکھانا ہوگا. اللہ نے پہلے ہمیں یہ بتایا کہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے, اور اب اسے اپنے احسان کے طور پر گنوایا. تو جو اللہ نے لباس اتارا, اس سے مراد لباس اتارنا بمانے لباس بنانا سکھانا, کہ اللہ نے آدم کو سکھایا. اور آج ہم جانتے ہیں کتنی طرح کے لباس ہیں ہمارے پاس, کیا کچھ ہم بناتے ہیں, پہنتے ہیں. پہلے آبادی کم تھی, ہم صرف نیچرل جن کے سوت سے لباس بناتے تھے, پھر ریشم سے لباس بنانا سیکھا, پھر اللہ نے ہمیں یہ جو آرٹیفیشل ریشم کا لباس ہم بناتے ہیں, ریشمی کپڑے جو ہوتے ہیں, پولیسٹر وغیرہ اور بہت کچھ, تو یہ سب بھی ہمیں بنانے آ گئے کیونکہ آبادی بڑھ گئی. اب نیچرل صرف جو سورسز سے بنے والا ڈریس اب کافی نہیں نہ ہو سکتا, تو یہ سارا کچھ بھی اللہ کریم نے ہمیں سکھا دیا. تو یہ اللہ کا احسان ہے. تو آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام زمین پر جب اترے تو علم کے ساتھ اترے, اور انہیں کچھ چیزیں ساتھ ہی ٹیچ کر دی گئیں, یعنی لباس بنانا, اس کو پہننے کے قابل بنانا. تو یہ جو تصور ہے کہ انسان کئی صدیوں ننگ دھڑنگ پھرتا رہا جانوروں کی طرح, پھر کہیں غلطی سے اسے کوئی لباس ٹائپ کی چیز ملی اور اس نے چمڑے سے پہلے اپنے آپ کو کور کیا, پہلے وہ پتوں کی جالریں باندھتا رہا, پھر اتفاقاً لباس بن گیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام جب اتارے گئے تو لباس بنانا بھی سکھائے گئے. نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. ہاں, بیچ میں بعد ازاں جب انسان الگ الگ ہوئے اور مختلف جگہوں پر بکھر گئے تو ان میں جو قبیلے ایسی جگہوں پر جا کر آباد ہوئے جو بالکل ہی تہذیب سے دور ہو گئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے بابا و اجداد بھی مر گئے, تو جنگلوں وغیرہ میں وہ رول گئے بیچارے, تو وہ پھر سب طرح وہ کچا پکا سب کھانے لگے. انہوں نے پھر وقت کے ساتھ سیکھا.
یہ ایک تھیری ہے انسان کی کہ غلطی سے آگ جل گئی اور انسان نے اس کے اوپر پکا ہوا کھا کھاؤ یہ تو زیادہ مزیدار ہے. نہیں، آدم کچا نہیں کھاتے تھے، آدم مہذب تھے. انسان کا آغاز تہذیب کے ساتھ ہوا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا لباس، ذَلِكَ خیر، یہی بہتر ہے، اور سب سے اچھا لباس تو تقویٰ کا ہے. تقویٰ کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ تقویٰ تو پرہیزگاری، مگر لباس التقویٰ کون سا ہوگا؟ ہاں، شاباش. تقویٰ کو اپنا لباس بنا لو، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو. یہ ایک معنی ہے بالکل صحیح کہ تقویٰ جو ہے، نہیں، عاجزی تقویٰ کی ایک شاخ ہے. تقویٰ جو ہے وہ عاجزی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، مگر تقویٰ وسیع المعنی ٹرم ہے. تو تقویٰ جو ہے اسے اپنا لباس بنا لو، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، آپ کا تقویٰ محسوس ہو. ٹھیک ہے، آپ متقی بن جائیں، یہ سب سے اچھی چیز ہے. یہ بھی معنی ہے. پھر اس میں یہ معنی بھی ہے کہ آپ کا لباس آپ کو تقویٰ کے قریب کرتے. وہ کیسا لباس ہوگا؟ سطر والا، اسلام کی شرائط کو پورا کرتا ہوا، غیر ضروری طور پر مہنگا نہ ہو، سادہ. تو ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا کہ ہزاروں کے جوڑے ملتے ہیں، 10-10 ہزار کے بھی لون کے سوٹ ملتے ہیں. تو پھر ان کو پہن کر تقویٰ تو نہیں آ سکتی، کیونکہ تقویٰ کی ایک صفت عاجزی بھی ہے نا. تو اگر آپ اتنا مہنگا ڈریس پہنیں گے تو عاجزی آئے گی نہیں، آ نہیں سکتی. لباس کے ساتھ چال بدلتی ہے نا. تو اگر آپ بہت قیمتی لباس پہنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی آئے گی. یہ قدرتی طور پر، یو کانٹ چینج اٹ. تو اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا، لیکن اتنا زیادہ اچھا یا قیمتی لباس کے جو آپ کو تقویٰ سے دور کر دے، آپ کو متکبر بنا دے، اس سے بچو. ٹھیک ہے. باقی تقویٰ کا لباس کوئی خاص لباس نہیں ہے. اس چیز کو لے کر لوگوں نے بڑا کچھ کیا، جی صوف کے لباس سلوائے، اور صوفی گروہ میں بڑا رواج ہوا موٹے کپڑے پہننا جو پرسکون نہ ہو. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پرسکون کپڑے پہنتے تھے، ہے نا. قیمتی ہو نہ ہو، کمفرٹیبل پہنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کو ادھر بوری چبھ رہی ہے، ادھر بوری چبھ رہی ہے، تو یہ تو پھر خلاف تعدیل ہوا نا. خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. پھر یہ بھی کیا گیا کہ خاص رنگ کے سفید کپڑے ہی پہننے ہیں. میں وہ فلاں صاحب تو صرف جوٹ ہی پہنتے تھے. تو یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی تقویٰ کی شرائط نہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا امام مالک بن دینار سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایک آدمی دولت کے باوجود متقی ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، زاہد ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مال کا نقصان اسے دکھ نہ دے اور مال کی زیادتی اسے فخر میں مبتلا نہ کرے، تو وہ زاہد ہو سکتا ہے. اور امام مالک بن دینار اکثر اپنے خطبے میں کہا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں مالک بن دینار زاہد ہے، لوگوں زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے پاس جھک مار کر آئی مگر اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا. خلیفہ تھے نا عمر بن عبدالعزیز، اور سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے. مالک بن دینار تو عالم تھے. ایک عالم کے پاس کتنا مال ہو سکتا ہے؟ اپنا ان کا کوئی کاروبار وغیرہ نہیں چلتا تھا، حکومت کی طرف سے ماہانہ مقرر تھا. تو اچھا، بہت اچھا مقرر تھا، علماء کی بڑی قدر تھی اس دور میں، لیکن پھر بھی ایک خلیفہ کے مقابلے میں کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں مالک بن دینار زاہد ہے، میں کہتا ہوں زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے پاس جھک مار کر آئی لیکن اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا. تو بات یہ ہے کہ کسی خاص کپڑے کا نام جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اصل میں آپ کا اللہ رب کریم سے ڈرنا، آپ کے حال پر اللہ کا خوف مسلط ہو، یہ ہے تقویٰ. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر تھا یا اور صحابہ پر تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، لیکن ساری عمر اللہ کا تقویٰ اختیار کیے رکھا، اور ان 10 افراد میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی. تو آپ دیکھیے کہ ایسے عظیم جو صحابی ہیں، انہوں نے کبھی پھٹا ٹوٹا کپڑا نہیں پہنا سوائے مجبوری کے، کیونکہ مالدار تھے تو مناسب لباس پہنتے تھے. تو اس سے مراد کوئی خاص رنگ نہیں ہے، کوئی خاص جنس نہیں ہے، موٹا جوٹا کپڑا نہیں ہے. یہ بھی جو تصور کیا جاتا ہے جی کپڑا پہن اور تکبر ختم کرنے کے لیے اس میں کٹ لگا کر پیوند لگا لو، تو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا، کیونکہ اما خدیجہ کا پیسہ تھا نا آپ کے پاس. ہجرت کر کے آئے تو خالی ہاتھ آنا پڑا، سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا. تو پھر مدینہ آ کر پہلے 3-4 سال ایسے رہے کہ جو میں اثر آ جاتا تھا پہن لیتے تھے، اور ہٹ جاتا تھا تو پیمند لگا لیتے تھے. لیکن 5 ہجری میں حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مناسب کپڑے پہننے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، تو آپ کو شوق نہیں تھا پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کا، اور نہ ہی یہ کوئی تقویٰ کی ضرورت یا تقاضا ہے. تو لہٰذا تقویٰ کو اپنے اوپر ایسے لازم کر لیں جیسے لباس، یعنی لباس کے بغیر کوئی گزارے کا تصور ہے نہیں ہے نا، ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. تو اسی طرح تقویٰ بھی ہماری زندگی کا لازم حصہ بن جائے. پھر ایک اور معنی یہ ہے کہ تقویٰ کو اپنا لے، اپنے قریب کر لے. ہمارے اور ہمارے لباس کے درمیان کیا حائل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں حائل ہوتا نا. تو تقویٰ کیا ہے؟ ہمارے مابین بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. تقویٰ ہمارے اتنے قریب ہو جائے، یعنی ہم اسے اپنا لیں، اپنی زندگی کا جزو بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ سارے معنی ہیں اس کے اندر. اور اگر ایسا کر لیا جائے تو ذالک خیر، یہ بہت اچھا ہے. ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم شاید کہ وہ یذکرون، اس طرح نصیحت پکڑ لے. اور لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید وہ اس طرح نصیحت پکڑے. تو لباس بھی اللہ کی نشانی ہے. کیسے؟ انسان کو فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، انسان کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہے. کتنی اقسام ہے لباس کی، پھر ہم اسے سینے میں کتنی ویریشن کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ لباس ہی کے ذریعے سطر چھپایا جاتا ہے، اور بےہودہ لباس ہی کے ذریعے جسم کو دکھایا بھی جا سکتا ہے. تو پھر یہ اللہ کی نشانی ہے. ایک ہی چیز ہے، اس کی کئی طرح کی صفات ہیں جو کہ پائی جاتی ہیں اور محسوس کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. تو اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دی ہے لباس کو. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. یا بنی آدم، آئے بنی آدم، لا یفتننکم، نہ تمہیں فتنہ میں ڈالے. نون الشیطان، شیطان، کما جیسا کہ اخرجا نکلوا دیا اس نے، ابویکم تمہارے ماں باپ کو. ابویکم والدین دونوں آ گئے. من الجنتی، جنت سے. ینزیو اتروا دیے. نون زے عین نزا سے ہے. نزا ہوتا ہے اتارنا، نکالنا. انہما ان دونوں سے، لباسہما ان کے لباس، لیریہما تاکہ دکھائے ان کو، سوآتہما ان کے قابل شرم حصے. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بھی فتنے میں ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ دونوں کو جنت سے نکلوایا، دونوں کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے قابل شرم حصے انہیں دکھا سکے. یعنی فحاشی کی طرف پہلا سٹیپ اس نے اٹھایا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی اسی چکر میں مبتلا کرے. آدم و حوا علیہ السلام نے تو فوراً توبہ کر لی، اور توبہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں لباس بنانا، پہننا سکھا دیا. اب اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو ہمارا ہر قدم فحاشی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور فحاشی کی طرف جانے کا نتیجہ تباہی کی طرف جانا. انہو بے شک وہ، یراکم دیکھتا ہے، ہوا وہ، و قبیلہ اور اس کا قبیلہ، من سے، حیثو جہاں سے، من حیثو وہاں سے، لا نہ ترونہم تم انہیں دیکھتے ہو. شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ہم شیاطین کو نہیں نا دیکھ سکتے، جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں. انا بلا شک و شبہ جعلنا ہم نے بنایا، الشیاطین شیاطین کو، اولیاء سرپرست، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے. ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. اب یہ بڑی خود جو ہے قابل ذکر گفتگو ہے، تو کل یہیں سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. کوئی آج کا متعلق سوال ہو تو پوچھیں. جس حدیث کا ہم تذکرہ کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے لیٹ آئے، تو صحابہ ان کے انتظار میں تھے. کافی دیر سے آئے، لہٰذا آتے ہی جلدی جلدی پہلے تو نماز پڑھائی، نماز قدرے لیٹ ہو گئی. نماز کے بعد لوگوں کی طرف منہ پھیرا اور کہا، لوگوں جانتے ہو آج کس چیز نے مجھے تم لوگوں کے پاس آنے سے باز رکھا؟ صحابہ نے کہا، جی ہم نہیں جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نماز کے لیے اٹھا، تہجد کے لیے، اور تہجد کی نماز ادا کی. تو نماز کے دوران نماز پڑھتے پڑھتے مجھے نیند طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ میں غافل ہو گیا، مجھ پر غفلت طاری ہوئی، گہری نیند میں چلا گیا. اور خواب میں نے تمہارے رب کو دیکھا، بڑے ہی عمدہ شکل میں، عمدہ روپ میں. دیکھنے کی کیفیت آپ نے بیان نہیں کی، لیکن آپ نے کہا میں نے خواب میں تمہارے رب کو دیکھا، اور اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ محمد. میں نے کہا لبیک یا ربی اللہ، جی میں حاضر ہوں.
تو اللہ نے فرمایا کہ محمد ملائے اعلیٰ فرشتوں کے سردار بڑے فرشتے کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ جی میں نہیں جانتا. 3 بار یہی سوال ہوا اور میں نے یہی جواب دیا. تیسری بار اللہ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. ہمارے ہاتھوں میں تو گرمی ہوتی ہے, اب اللہ کا ہاتھ کیا ہے, اس کی ٹھنڈک کیا ہے, یہ سب ہم نہیں جانتے. یہ ہے مشتبہات میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی اور میں نے وہ سب جان لیا جو اللہ پوچھ رہے تھے. یعنی غیب کا اس وقت کا حال روشن ہو گیا. تو اللہ نے پھر پوچھا کہ محمد, میں نے کہا اللہ جی میں حاضر ہوں. اللہ نے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا وہ گناہوں کے کفاروں اور درجات کی بلندی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا محمد, میں نے کہا جی میں حاضر ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا پھر بتاؤ کفارے کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی. یہ تعلیم کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تعلیم کا ذریعہ ہے. اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا. 3 چیزوں کو کفارہ بیان کیا گیا. نماز بعد جماعت کے لیے چل کر جانا, نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا, اور ناگواری کے باوجود عمدہ وضو کرنا. ٹھیک ہے, گرمی کے روزوں کو بھی کفارہ کہا گیا ہے, لیکن وہ ایک دوسری حدیث ہے, وہ اس حدیث میں نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی میں روزہ رکھنا اور سردی میں وضو کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر وضو ریپیٹ ہوا ہے. نماز بعد جماعت کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا, نماز کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھنا. ٹھیک ہے, اور اپنے گھر میں اگر ہم نماز پڑھتی ہیں خواتین تو نماز کے فوراً بعد نہ اٹھ جانا, بلکہ جائے نماز پر بیٹھ کر کچھ دیر جیسے اذکار وغیرہ کرنا, تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے. تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور تیسری چیز ناگواری کے باوجود عمدہ وضو کرنا, جیسے سردی ہے یا ویسے سستی ہے یا کوئی ریزن ہے تو پھر بھی اچھی طرح وضو کرنا. یہ 3 چیزیں کیا ہیں, گناہوں کا کفارہ. اور پھر اللہ کریم نے پوچھا محمد درجات کی بلندی کیا ہے, درجے کیا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرض کیا کھانا کھلانا. ٹھیک ہے, اب اس میں مساکین شامل نہیں, کسی کو بھی کھانا کھلانا, رشتہ دار کو کھلانا, ہمسائے کو بھیجنا, کھانا کھلانا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ انصار کی خواتین کو ایک دوسرے کو کھانا بھیجا کرو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اچھا کھانا نہیں پکا ہوتا. آپ نے کہا بکری کے پائے کا شوربہ بھی بھیج سکو تو اسے حقیر مت سمجھو. تو بعض اوقات ہوتے ہیں نا کسی کے گھر سے چاول آتے ہیں, بوٹیاں ختم ہو گئی ہوتی ہیں تو ناک وہ نہیں چڑھانی چاہیے, کیونکہ حقیر کچھ بھی نہیں ہے. حقیر کچھ بھی نہیں ہے, ایک کھجور بھی حقیر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب کہ بکری کے پائے کا شوربہ بھی حقیر مت سمجھو. کہ فیملیز بڑی تھی, ابھی ذرائع کم تھے, ہجرت کے بعد کا نیا زمانہ تھا, تو 2 پائے یا 4 پائے پکائے تو پائے پہ کیا بوٹی ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں نا. تو سب کی اس سے بوٹی نہیں آتی تھی, تو کیا کرتے ہوں گے, بچوں وغیرہ کو دے کر باقی شوربے سے کھا لیتے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے یہی کہا کہ بوٹی نہیں بھیج سکتے نا, خالی شوربہ بھیج دو, اسے بھی حقیر نہ سمجھو. تو کھانا کھلانا, کچھ بھی کھلانا. ٹھیک, تو پہلی چیز درجے میں بلندی کے لیے کیا ہے, کھانا کھلانا. دوسرا رفق, نرمی سے کلام کرنا. تو ہم تو اپنے بچوں سے نہیں نرمی سے بات کر سکتے, ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے, تیرے ایسی تیسی کر کے رکھ دیں. نرمی نرمی نرمی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسے حسین بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے بدنما بنا دیتی ہے, اور وہ ہے نرمی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں آسانی سے جنت میں لے کر چلی جائے, نرمی. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ نرم ہوں گے, اللہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن وہی سلوک کریں گے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہم نرم کریں گے تو اللہ بھی نرم برتاؤ کریں گے, ہم چھوٹ دیتے تو اللہ بھی چھوٹ دیں گے. وہ حدیث یاد ہے نا کہ ایک بندہ لایا جائے گا, اللہ کہیں گے بتاؤ میں تجھے آج کیوں معاف کروں گا, کہ اللہ جی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کہیں گے نہیں کچھ تو ہوگا, یاد کر. تو وہ پھر کہے گا اللہ میں لوگوں کو قرضہ دیتا تھا, لوگ واپس نہیں دے سکتے تھے تو میں معاف کر دیتا. تو اللہ کہے گا تو انسان ہو کر معاف کرتا رہا, تو میں آج تجھے کیسے معاف نہ کروں, جا میں نے تجھے معاف کیا. یہ نرمی کے نتائج ہیں. تو لب و لہجے میں نرمی, رویے میں نرمی, دل میں نرمی, معاف کر دینا. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز کیا ہے درجے میں بلند کرنے کے لیے, کھانا کھلانا. دوسری چیز کیا ہے,
نرمی. اور تیسری چیز ہے مشکل ہے جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھیں. تہجد مشکل، نفس پر مشکل ہے، لیکن نفس کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں. پھر اللہ کریم نے ایک دعا سکھائی اللہ کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی. اگر آپ مجھے کل یہ حدیث سنائیں گے، یعنی حدیث سنائیں گے بمانے کہ 3 کفارے اور 3 درجے سنائیں گے، تب میں آپ کو وہ دعا سکھاؤں. اور اگر آپ نہیں سنائیں گے سب الگ الگ تو میں آپ کو دعا نہیں سکھاؤں. ٹھیک ہے؟ وہ میں نے آپ کو ایک حکایت سنائی تھی نا. شیخ سعدی نہیں مولانا روم حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بازار سے ایک بولنے والا پرندہ خریدا، اسے گھر لایا. پرندے نے کہا کہ اے تاجر مجھے آزاد کر دے، میں تجھے 3 قیمتی نصیحتیں بتاؤں گا. تاجر نے سوچا اچھا چلو کر دیتا ہوں. اسے کر دیا. پرندہ جا کر درخت پر بیٹھ گیا. اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ناقابل یقین ہو، تحقیق کے بغیر اس پر اعتبار نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا پرندے نے تیسری بات یہ ہے کہ میرے پیٹ میں ایک لال ہے، اگر تم مجھے پاس رکھتے اور میرا پیٹ چیرتے تو لال تمہیں مل جاتا، اب میں چھوٹ گیا تو لال بھی گیا. اس پر وہ بڑا پچھتایا. اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی. پرندہ اور اڑ کر اوپر بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا اچھا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، لال بھی نکل گیا، کم از کم تیسری نصیحت ہی بتا دے. وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلی 2 نصیحتیں کی، ایک جو ہاتھ سے نکل جائے اس پر غم نہ کرنا، دوسری یہ کہ ناقابل یقین بات پر بلا تحقیق یقین نہ کرنا. اور تم نے وہی 2 کام کیے، لال کے نکل جانے پر ماتم بھی کیا اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ایک چھٹانک بھر کا پرندہ ہوں، میرے اندر پاؤ بھر کا لال کیسے آ سکتا ہے. تو جب تم نے پہلی 2 نصیحتوں سے کچھ نہیں سیکھا، تیسری کس لیے کروں؟ اور وہ اڑ گیا ہے نا. تو لہٰذا جب آپ مجھے یہ 2 باتیں بتائیں گے، 3 درجے اور 3 کفارے، تب آپ کو دعا سیکھو. ابھی تو یاد ہو گئے نا، کل تک یاد رہیں گے تو دیکھیں گے. ان کو یاد کرنا ہے. اب یہ سنا ہے تو ذہن نشین ہے، گھر جائیں گے بھول جائیں گے، گھر جا کے یاد رکھنا ہے. اور اس کو آپ کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ فرمائیے اپنے لیے، پیارا سا لکھ کر لگا لیں فریج پر کہیں بھی. کچھ دن اس کو بار بار جب آپ دیکھیں گے نا پھر آپ کو یاد ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ نے سورہ قدر یاد کی یا اخلاص یاد کی تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتی، اور آج کل کچھ یاد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں روز سنانی پڑتی تھی نا، ہر دوسرے تیسرے دن ٹیچر سن لیتی تھی، تو وہ اتنی دفعہ سنائی کہ یاد ہو گئی، اور ایسی یاد ہوئی کہ بھولتی نہیں ہے. لیکن اب جو یاد کرتے ہیں، چونکہ ہم یاد کرتے ہیں پھر دوبارہ نہیں دیکھتے تو بھول جاتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے؟ تو کفارے کیا ہے؟ با جماعت نماز کے لیے جل کر جانا، نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں رکنا، اور گھروں میں بھی اپنی جائے نماز پر بیٹھ جانا، اور ناگواری میں عمدہ وضو کرنا. اور درجے کیا ہیں؟ کھانا کھلانا، نرم بات کہنا، اور تہجد پڑھنا. تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.